अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब। तहसील ज़िला वज़ीराबाद पंजाब पाकिस्तान बागड़िया कोना से आरफ भाई अर्ज कर रहा हूँ जी जनाब। कि क्या मोतकफ गुस्ल कर सकता है, और दूसरा ना यकसुई के लिए पर्दे लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कह रहे हैं कि भाप ली जा सकती है, हैलत रमजान के महीने में आजकल लिया जा सकता है या नहीं? क्या लिया जाता है? रोजे की हालत में इनहेलर लिया जा सकता है या नहीं? ठीक है, जरूर शामिल करेंगे। आपके सवाल को बहुत जल्दी में होते हैं ना आप लोग, थोड़ा सा सुकून से सवाल करेंगे तो सुकून से जवाब भी इंशाल्लाह। जी साहब। जी, एक ये मुझसे पूछा था कि एतिकाफ में औरत जाए एतिकाफ में किसी को साथ रख सकती है क्योंकि रात में डर लगता है। डर लगता है तो जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो किसी को रख सकती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे फिर ऐसी कोई फजूल गुफ्तगू नहीं कि बैठ के बातें शुरू कर दें। सिर्फ वो खौफ ही ख़त्म करना मकसूद हो और बाकी अपने अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें तो इसकी गुंजाइश है। दूसरा, मोतकिफ हमारे नज़दीक, हमने जैसे अभी बयान में कहा था कि फ़िनाए मस्जिद मस्जिद के हुक्म में है, लिहाजा मोतकिफ वहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकता है, टूथपेस्ट वगैरह। वहाँ पर अगर गुस्ल खाना मौजूद है तो ठंडक के लिए भी गुस्ल कर सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाद वक़्त ऐसी मस्जिदें होती हैं जिनमें इतनी हवा नहीं होती तो स्मेल पैदा हो जाती है पसीने की। और ये शरीयत को मतलब वो महबूब नहीं है कि मस्जिद स्मेल से आलूदा हो, तो फिर बेहतर है कि जाके गुस्ल करके आ जाए, लेकिन फ़िनाए मस्जिद में हो, बाहर नहीं हो। अगर बाहर के लिए, ठंडक के लिए, गुस्ल के लिए बाहर जाएगा तो एतिकाफ़ फासिद होगा। और यकसुई के लिए पर्दा लगा तो सकते हैं, लेकिन एक तो एक कमेटी से इजाज़त लें ताकि लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ना हो। दूसरा, वो इस अंदाज से लगाएं कि जमाअत कायम करने में मुखिल ना हो। या आपने पर्दा लटका दिया, उसके आगे से सफ़े कायम हो रही है तो ये क़त्ई सफ़ का गुनाह मोतकिफ़ के ऊपर होगा। उसको पर्दों को ऊपर चढ़ा दें रस्सी पर, बिल्कुल दीवार से ही लाइन बननी चाहिए। और इसके अलावा किसी और की जगह ना घेरें, लड़ाई झगड़े का सबब ना बने। अच्छा, एक होता है कि ये यकसुई के लिए नहीं होता, अपनी एक्टिविटीज़ छुपाने के लिए होता है। लेट गए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो पर्दा डाल दिया ताकि पता ना चले, लोग समझ रहे हैं तहज्जुद पढ़ रहा है, अंदर टिकटॉक चल रहा है। ये तरीक़ा कार नहीं होना चाहिए, वाकई यकसुई मकसूद भी हो। ठीक है जनाब। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, सवाल बताइए। आवाज़ आ रही है? जी आप सवाल बताइए, आवाज़ आ रही है। हाँ, छोटी सी मस्जिद है, उसका सियान भी छोटा है। उस सियान के दीवार पे बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं या कुर्सी डालनी होगी? अच्छा जनाब, शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी बस साहब, क्या कहिएगा? देखें, रोज़े की हालत में इन्हेलर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें लिक्विड दवा होती है जो अंदर जाएगी, और फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में कोई भी शय मुंह या नाक के ज़रिए अंदर जाएगी, बशर्ते कि उससे बचने में शदीद दुश्वारी ना हो तो वो फसाद का सबब बनेगी। शदीद दुश्वारी जैसे रोड के ऊपर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, धुआं वही जाता है, सब कुछ वो मुआफ़ है। लेकिन इन्हेलर में तो बाद जानबूझकर हम क़स्दन अंदर दवा लेके जाते हैं, लिहाजा ये फासिद कर देगा। अब अगर कोई ऐसे भाई हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, भाई या बहन, तो वो इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन बाकी दिन को मिसले रोज़ेदार के गुजारना वाजिब है और बाद में उसकी क़ज़ा रख ली जाए। और ये बहन ने फरमाया सहन में दीवार पर नमाज, अब बहुत चौड़ी कोई दीवार होगी जिस पे खड़े होकर बैठ के वो नमाज़ पढ़ लें, लेकिन औरत के लिए अफजल ये है, नबी करीम ने फरमाया कि औरत के लिए अफजल ये है कि सहन के बजाय बरामदे में और बरामदे के बजाय अंदर कमरे के अंदर नमाज पढ़े हत्तल इम्कान। हाँ, अगर गर्मी है या लाइट गई हुई है, खौफ है और बाहर बेपर्दगी का अंदेशा नहीं है तो फिर बाहर भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जब नमाज पढ़वाते हैं अपने इमाम साहब तो वो अलम शरीफ जरूर पढ़ते हैं, क्या उसके पीछे हम अलम शरीफ पढ़ें या न पढ़ें, या बिल्कुल चुप करके खड़े हो जाएं? दूसरा, जोहर की नमाज में और असर की नमाज में कुछ नहीं पढ़ा जाता तो इमाम साहब पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम चुप खड़े रहें? क्योंकि हमने सुना है कि हदीस शरीफ ये है कि अगर कोई इंसान सूरह जो अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ता तो नमाज नहीं होती। ठीक है, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी मुस्ताक, क्या कहिएगा? जी, आपने सही सुना है। ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। यह है हदीस पाक में। लेकिन ये दो चीज़ों के लिए है, एक इमाम के लिए है और दूसरा मुनफरिद आदमी के लिए हदीस है। और अगर आप मुक्तदियों के लिए देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू, इमाम की क़िराअत ही मुक्तदी की क़िराअत है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इमाम को उस हदीस के मुताबिक सूरह फातिहा पढ़नी होगी, मुक्तदियों को
خاموش رہنا واجب ہوگا کیونکہ امام کی قرأت مقتدیوں کے لیے ہے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں پھر وہ حدیث متوجہ ہوگی کہ سورہ الحمد کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہاں بھی آپ کو پڑھنی ہوگی۔ تینوں اپنی اپنی جگہ قرینے سے ہیں، تو لہٰذا امام کے پیچھے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سورہ فاتحہ یا سورت ملانا گناہ ہوتا ہے، خاموش رہنا واجب ہے۔ اور ظہر اور عصر میں امام قرأت کر رہے ہوتے ہیں لیکن سری ہوتی ہے، وہ اپنے کان تک آواز پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، کیونکہ حکم سرکار کا مطلقاً ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، تو یہ پانچوں نمازوں حتیٰ کہ جمعہ عیدین سب کو یہ کفایت کرے گا، امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں اور صرف اسی کو فوکس کرنا چاہتا ہوں، دیگر ذکر و اذکار اگر میں نہ کر پاؤں تو کیا کوئی اس میں میرے اعتکاف پر کوئی وہ تو نہیں ہوگا؟ لیکن فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن طبیعت انسانی تقریباً یکساں ہی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی چیز کو اختیار کرنے سے ایک وقت آتا ہے کہ طبیعت کوفت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکمت الہیہ دیکھیں کہ اس نے مختلف عبادات کا تصور ہمیں دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ یہ ضرور کریں، ترجمہ تفسیر سے آپ پڑھیں، کوئی حدیث کی شرح پڑھیں، کوئی فقہ کتاب پڑھیں، اس کے علاوہ پھر عبادات اختیار کریں، قضا نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تاکہ تنوع پیدا ہو اور آپ کا نفس دلچسپی کے ساتھ عبادت کی طرف مائل رہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ ایک بینک میں میرا ایک سیونگ اکاؤنٹ اوپن ہے، میں وہ یوز کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کرواتے ہیں تو آپ کو منتھ میں 500 روپیہ یا 600 روپیہ پروفٹ آئے گا، تو میرا وہ پروفٹ لینا کیسا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو آخری سلام پھیرتے ہیں وہ کیسے پھیرتے ہیں؟ بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے تینوں سوالات کو۔ جی صاحب۔ جی، سیونگ اکاؤنٹ اگر اسلامک بینک میں نہیں ہے تو پھر حاصل ہونے والا پروفٹ حرام ہے، سود ہے، اس سے بچیں۔ اسلامک بینک کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو مداربہ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں، یعنی بینک آپ کو ایک بزنس پارٹنر بناتا ہے، آپ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، سونے والا پارٹنر، اور وہ ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں، کام کرنے والا، اور جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ کو حصہ دیا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ اور دوسرا، اچھا بعض بینک کہتے ہیں کہ یہ نفع نقصان ہوتا رہتا ہے اس لیے جائز ہے۔ نفع نقصان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل تو جس شرط کے اوپر وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا گیا وہ دیکھی جاتی ہے، اور وہ ہم نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے مرد کی، بہتر یہ ہے کہ پوری سلس والی پہنی جائے، لیکن اگر ٹی شرٹ میں کوئی بچہ پڑھے گا تو یہ ہمارے ہاتھ ستر کے اندر داخل نہیں ہے، اور اب ہمارے عرف میں اس طرح کی ٹی شرٹ پہننا کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، اس کو پہن کے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں سب کچھ، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ پوری آستین والی قمیص پڑھی جائے۔ جنازے میں سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں گے، بعض باندھ کے کرتے ہیں جیسے بچے نے کہا، بعض ادھر پھیریں گے تو ایک ہاتھ چھوڑیں گے، پھر دوسرا، یہ خلاف سنت ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیرا جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن ہے، وہ باہر سے جو ہے پیسے بھیجتی ہیں، زکوٰۃ کے نہیں، ایسے ہی مدد کے جو بھیجتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جس کو بھی چاہے دے سکتی ہو، تو کیا میں اپنے بھائیوں کو یہ دے سکتی ہوں؟ ان کی جاب نہیں ہے، ان کے چھوٹے بچے ہیں اور بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی سر، ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، بتائیے گا سوال۔ وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں بھائی جان، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ جی جناب، بالکل جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، یہ دیکھیں کزن اگر ان کو بھیجتی ہیں، یہ بھائیوں کی بالکل مدد کر سکتی ہیں، جیسے کہا ہے کہ جاب نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ مستحق ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں ذرا بھی یہ گمان کرتی ہیں کہ بھائی ان مدد کی وجہ سے معاذاللہ نکمے پن کی طرف آ رہے ہیں کہ اب تو مل ہی رہا ہے، چھوڑو کون جاب کرے، پھر ایسے کوئی مدد کرنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ انہیں کام کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی جاب کرنی چاہیے، اور جاب یہ نہیں کہ میری ایگو ہرٹ ہوئی اگر میں یہ کم تنخواہ پہ کروں، یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نہیں میری ایجوکیشن بہت اچھی ہے، مجھے زیادہ سیلری والی چاہیے، چھوٹی سیلری والی کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا شخص بھی مستحق مدد نہیں ہے کہ وہ خود کر سکتا ہے، کفیل ہے، وہ کفالت کر سکتا ہے، اس کو وہی جاب کرنی چاہیے۔ اگر یہ تمام شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو بھائیوں کی امداد کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جناب۔ سر، مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ فطرانہ اگر ہم اپنے بھائی کو دے دیں تو فطرانہ ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ ان کا کام وغیرہ بھی نہیں ہے
اور ان کو مطلب بیمار بھی رہتے ہیں، تو 2 بچی ہیں، تو ہم نے کہا کہ فطرانہ سب بہن بھائی مل کے ان کو دے دیں ہمارا. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک سوال اور بھی آیا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ میں پچھلی مرتبہ اعتکاف میں تھا تو وہاں دوستوں نے سیلفی بنانے کی کوشش کی، میں نے سختی سے منع کیا تو میں ایک ناراضگی ہو گئی. خدا نہ خواستہ ایسا کچھ سچویشن ہو جائے اعتکاف میں تو کیا سیلفی وغیرہ بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مسجد جو ہے وہ اس کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے یہاں یہ عرف جاری ہو گیا ہے، مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اگر اس کا ادب پامال نہ ہو، جیسے فنا مسجد میں جا کر بنوا لیں آپ، یا مسجد کے الگ صحن کے اندر کھڑے ہو کے ذرا ایسی جگہ پہ احاطہ مسجد کے اندر خاص جو ہال ہوتا ہے اس میں نہ کریں کہ بالکل ہی پھر وہ اکھاڑا سا بن جاتا ہے، بالکل ایک جیسے کوئی شادی ہال کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سیلفی بنا رہے کوئی وہاں، تو یہ احترام مسجد کے بالکل خلاف ہے، اجتناب کرنا چاہیے اور نہ بنانا ہی سب سے افضل ہے. کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ وہاں کھڑے ہو کے حکم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں ہوں. اپنی عبادت کو تو چھپانا لازم ہے، نہ کہ آپ اس کو دکھا دکھا کے دنیا میں کیش کر لیں اور میدان معاشر میں سے شرمندگی رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ہو تو مناسب نہیں ہے. فطرہ سگے بھائی کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جس طرح زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے یہی فطرے کا مصرف ہے، اور جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو فطرہ دے سکتے ہیں. تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں یعنی مالک نصاب نہیں ہے تو فطرہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، 2 مزید کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ خواتین کا جن ناپاکی کے ایام میں جو روزہ رکھنا منع ہوتا ہے کہ بعد میں اس کی قضا دینی ہوتی ہے، اور دوسرا سوال ہے غسل کا طریقہ بتائیں. ٹھیک ہے، ایک اور عشاء کی آخری 5 نمازوں میں یعنی کہ وتر اور 2 نفل میں صرف فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھ سکتے اور کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے، اس بارے میں بتائیں. جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی جناب آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے گا. میرا سوال ہے کہ مرد حضرات کا گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ابھی میں اس طرح چل نہیں پاتا نا، تو بیٹھ کے میں نماز پڑھتا ہوں، اس احتیاط میں کیا میں کر سکتا ہوں؟ اور ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ میں آن لائن کام بھی کرتا ہوں تو ساتھ میں اپنا کام جاری کر سکتا ہوں یا بالکل وہ چھوڑ کے مجھے کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی بس صاحب. جی اگر حیض کے دنوں میں روزے آ جاتے ہیں تو ان کی بعد میں قضا ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے، روزوں کی قضا کرنی ہوگی. اور غسل کا طریقہ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں غسل کا طریقہ بائے مفتی اکمل، پورا طریقہ انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گا. اس کے علاوہ میں بہنوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام ضرور لے لیں. یہ بیسٹ بک ہے، عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ یہ گھر میں پاکی ناپاکی کے مسائل چلتے رہیں گے اور آخرت میں مردوں کا وبال بھی عورتوں کے اوپر ہوگا. سرپرستوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے. اور یہ کسی نے بالکل غلط بچی کو کہا کہ وطر اور آخر کے جو نوافل ہیں ان میں صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہے، بالکل نہیں، وہی جیسے عام روٹین ہوتا ہے اس کے مطابق. ہاں اگر کوئی سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے اس کو اختیار کر لیتا ہے کہ میں اسی کو پڑھوں گا، تو صحابہ نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایک صحابی تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. سرکار نے ان کو بلایا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے سورت سے محبت ہے. سرکار نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے. اور اعتکاف مرد کا گھر میں نہیں ہو سکتا، آپ چاہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہیں آپ ویسے ہی مطلب یکسوئی سے عبادت کریں، لیکن اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مرد کے گھر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے قبلہ.